बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, अपने घरों में हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में कोरोना वायरस के हवाले से जिस मौजू पे बात करनी है वो वतन अजीज़ में लॉकडाउन की सूरत हाल के बारे में। इस हवाले से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तज्ज़ियाकार एजुकेशनिस्ट मोहतरमा मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें, मैं बताता चलूं कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में ताउन किया है लाइफ बॉय ने, और लाइफ बॉय का पैगाम है कोरोना से फाइट एक आसान गाइड। साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, घर से बाहर जरासीम से फौरी छुटकारा पाने के लिए हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। नज़ला, खांसी और बुखार की सूरत में डॉक्टर से रब्ता करें। तबीयत खराब हो तो घर पर आराम करें। छींकते या खांसते वक्त टिश्यू और मास्क का इस्तेमाल करें। तो ये था पैगाम। अभी आते हैं अपने मौजू की जानिब। कोरोना वायरस के हवाले से इस तरह पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है, और सिर्फ अभी तक चीन ने ही फतह पाई है। अब उसी पैटर्न को देखते हुए दुनिया भर में इस जंग में फतह हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी दुनिया इस पर काबू पा लेगी। पाकिस्तान में भी बहुत ही चैलेंजिंग तौर पे आज हमने बात करनी है, वो ये है कि बहुत सी जगहों पे अभी भी अवाम ने मजाक समझा हुआ है लॉकडाउन को। मतलब लॉकडाउन का मतलब है घर में बैठ जाएं, आपको बाहर निकलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बावजूद मुसर्रत साहिबा लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में क्या आप कहना चाहेंगी और किस तरह जो है कंट्रोल किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ़हीम, मसला ये है कि जब गवर्नमेंट ने मना कर दिया है आपको, और फिर वैसे तो हमारे यहाँ लोग कहते थे कि जी संडे या सैटरडे की बाज़ों का छुट्टी होती है तो हमें टाइम नहीं मिल रहा। आपको टाइम मिल रहा है, आप वो टाइम पीरियड अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, अपने घरों में रहें और बेहतर अंदाज से रहें। क्या ज़रूरत है कि आपको पता है कि ये वो जंग है कि जिसके अंदर हथियार की जरूरत नहीं है कि आप हथियार से किसी दुश्मन को मार सकेंगे। ये वो दुश्मन है जिसको आप खुद बाहर जाके गले लगा के आप घर में ला रहे हो। ना सिर्फ अपने लिए वो अजाब पैदा कर रहे हो बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी कर रहे हो, और इर्द गिर्द के जो आपके लोग हैं उनके लिए भी ये दर्द सरी और मुसीबत गले लगा कर ले आते हो। तो जब आपको पता है तो फिर आपको बाहर जाने की ज़रूरत क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। यहाँ मीडिया चीख चीख के थक गया, गवर्नमेंट चीख चीख के थक गई। इवन के सिंध में आप देखें, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक मेरे पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को इससे महफूज रखे। लेकिन आप देखें कि सिंध ने बड़ी जल्दी जब स्टेप लिया इस पर, पहला ही जब आया उनके पास केस तो बहुत फर्दर उन्होंने स्टेप लेना शुरू किया। तो उसकी आप वजह देख लें, लॉकडाउन किया तो कल के दिन में टोटल 3 केसेस आए। तो मैं समझती हूँ कि ये आप चाइना की बात कर रहे हैं, ये फतह हमारे मुल्क में भी स्टार्ट लिया है इसने, और अल्लाह करे कि पूरा पाकिस्तान इससे महफूज रहे, पूरी दुनिया इससे महफूज रहे। और हम मुसलमान हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमारा अकीदा है, और कुछ चीज़ें जो हमने छोड़ दी थी, देखिए हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस, मुसलमानों के लिए बड़ा लॉस ये है कि हमारे अल्लाह के घर का बंद होना हमारे हम लोगों पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अजाब है। कोरोना से बड़ा अजाब और कोरोना से बड़ी अजियत और दर्दनाक चीज़ मेरे ख्याल में मुसलमानों के लिए ये नहीं हो सकती। और मैं खुदारा आवाम से कहती हूँ, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि प्लीज आप अपने घरों पे रहें। अगर आपको अपनी नस्ल से, अपनी फैमिली से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से प्यार है तो प्लीज अपने घरों में रहें। ये आप समझ लें कि पिकनिक पॉइंट नहीं है जिसको आप लोग चल पड़ते हैं कि बाहर मनाने के लिए। और मैं समझती हूँ कि लॉकडाउन से भी सख्त स्टेप लेने पड़े तो गवर्नमेंट ले। बिल्कुल सही। और ये इस वक्त जो है, अगर ये कोरोना के खिलाफ जंग है तो ये एक जंगी सूरत हाल है, और इस जंगी सूरत हाल में हर शहरी, इस मुल्क का जो शहरी है वो सिपाही है, और उसने अपना पूरा किरदार अदा करना है। और उसका किरदार है कि घर से बाहर ना निकलना, और उस मतलब कोई ऐसा अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारने में अगर आपको
کہا جا رہا ہے کہ اب گھر پہ رہیں, آپ کو جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہے وہ آپ کو سب آپ تک پہنچیں گی, آپ کو ملیں گی, اور آپ کو خریداری کے لیے بھی یہ ساری چیزیں, ساری جگہیں اوپن ہیں, آپ کو دفتر کی کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ کوئی نوکری سے نہیں نکالے گا, اور بہت ساری چیزیں جو سارا کلیئر ایجنڈا دیا گیا ہے آپ کو. اس کے باوجود ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں. اگر نہیں رہا جا رہا تو پھر پولیس نے ڈنڈے تو اٹھانے تھے. اچھا, وہ پولیس نے کچھ دن پہلے جو ویڈیو آئی, انہوں نے شہریوں پہ ڈنڈا اٹھانے کی کوشش کی اور وہ ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا. یہ کیا معاملہ تھا, ذرا اس بارے میں تو بتائیے. دیکھیں, ایس ایچ او کو معطل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے خیال میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ صوبائی ہو, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ہم اپنے شہریوں پہ تشدد کریں. دیکھیں, بڑا پولائٹلی ہر طرح سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ تعاون کریں گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن اگر انہوں نے کیا ہے, مارا ہے, پیٹا ہے, تو ایک طرح سے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری عوام جو ہے نا نہیں مان رہی ہے. مارنا کوئی حق نہیں ہے کسی کو, لیکن معطل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عوام اب بالکل سوچے کہ جی گورنمنٹ تو ہمیں معطل کیے جا رہی ہے, ایس ایچ اوز کو اور جتنے بھی ایجنسیز کے لوگ ہیں یا کچھ بھی ہو, انہیں معطل کیا جا رہا ہے تو ہم بالکل آزاد ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر کرفیو لگ گیا تو پھر آپ کے لیے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور جو حکومت نہیں چاہتی ہے. اچھا دیکھیں, یہی طریقہ کار جو ہے وہ اٹلی میں بھی لوگ ابھی بھی گھروں سے باہر تھے. میں ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پہ وہ پولیس کو ہاتھ اٹھانا پڑ رہا ہے ان پہ, ٹھیک ہے, کچھ جگہوں پہ مجبور ہو کے روکنا پڑتا ہے. امریکہ میں میامی بیچ پہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی اور وہاں پہ پولیس آئی ہے, انہوں نے اسی طرح زبردستی ان کو پکڑا ہے, ہاتھ اٹھایا ہے, انہیں گھسیٹ کے لے کے گئے. انڈیا میں وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, انڈین پنجاب میں جو ہے وہ وہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال. تو ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے, مجھے نہیں پتا اس بات یہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, مگر جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے کہاں مانا کرتے ہیں. آپ جتنا مرضی پیار کر کے دیکھ لیں, آپ وزیر اعظم صاحب دیکھیں, وہ بار بار انہوں نے کسی بھی وزیر اعظم کو اس طرح سے اپنی سپیچ میں بات سمجھانے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہوگی جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تفصیل سے سارا کچھ بتایا ہے کہ یہ وائرس ایسا ہوتا ہے, یہ منہ سے ایسے سانس کے ذریعے آپ کے ہاتھ میں آتا ہے, ہاتھ ملانے سے دوسرے کے پاس جاتا ہے, دوسرے سے پھر اس کے سانس میں جا سکتا ہے, آپ اپنے گھر لے کے جا سکتے ہیں. مطلب اتنی تفصیل سے شاید کسی اور ملک کے مطلب کسی قیادت کو اس طرح سمجھانا پڑا. مگر خیر, جو اس وقت لیڈرشپ ہے جو وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, سندھ گورنمنٹ کے بڑے بہترین ایکشنز رہے ہیں. ابھی کرفیو کو مزید سخت کرنے کی بات کی جا رہی ہے, تو وہ کیا سختی ہو سکتی ہے, اس میں ذرا تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ آنے والے دنوں میں اور کیا کیا کچھ ہوگا, کیونکہ ابھی ہمیں رینجرز مل رہی ہے روڈز پہ, اور ہمیں آرمی نظر آ رہی ہے, پولیس نظر آ رہی ہے, تو ابھی مزید جو ہے وہ اور دائرہ کس طرح سخت کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں آپ کو فہیم, مین چیز تو یہ ہے کہ ہماری اگر عوام کوآپریٹ کرتی تو چاہے رینجرز ہے, چاہے آرمی ہے, چاہے پولیس ہے, یہ بھی انسان ہے. کیا ان کی فیملیز اور ان کو خدا نہ خواستہ یہ وبا, یہ کرونا نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی ماؤں کے لال ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہماری عوام کوآپریٹ کرے تو انہیں روڈ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بڑے ویسے تو مہذب بنتے ہیں, جی ہماری گورنمنٹ یہ نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی. ایون کیا میں بتاؤں آپ کو, سندھ گورنمنٹ نے ایک ٹول فری نمبر دیا ہے, اگر کہیں تو میں بتا بھی دیتی ہوں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, جی بالکل, وقفے سے واپس آتے ہیں نا تو آپ کو یہ ٹول فری نمبر بھی بتایا جائے گا اور اس حوالے سے مزید بات بھی کرتے ہیں. کہیں مت جائیے جی, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے, آپ سے بھی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور ہم لاک ڈاؤن یا کرفیو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسرت نیازی صاحبہ, جن سے اس حوالے سے بات چیت جاری ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات چیت جو ہے وہ دوبارہ سے وہیں سے شروع کریں جہاں ہم نے سلسلہ توڑا تھا, ہیلتھ ٹپس کا وقت ہوا جاتا ہے. ذرا چل کے ہیلتھ ٹپس دیکھتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر ہم گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.
السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار پاشا، آپ کا ہوسٹ ہمارے پروگرام ہیلتھ ٹپس کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع نہایت اہم ہے، جوڑوں کا درد، جو کہ ہر عام پاکستانی میں زیادہ تر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ انسانی میں نقل و حرکت اور ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے جوڑوں کا اہم کردار ہے، جن میں کندھے، کوہنیاں، کولے اور گھٹنے کے جوڑ شامل ہیں۔ ان میں اگر درد ہو جائے تو روزمرہ کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام بڑے لگنے لگتے ہیں، تو ان کی علامات کو غور سے دیکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہڈیوں کے آس پاس کے حصے میں سوجن، اکڑاؤ یا درد ہو اور اس درد کی شدت 3 دن سے زیادہ تجاوز کر جائے، بغیر نزلہ اور زکام کے آپ کو بخار رہ رہا ہو، تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ جسم میں یا ہڈی کے اندر اندرونی چوٹ لگنے پر بھی فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ہڈیوں میں غیر ضروری رد و بدل اور جوڑوں کا سوکھ جانا، جوڑوں میں اچانک درد شروع ہو جانا اور جوڑوں کی نقل و حرکت میں تکلیف ہونا، ان صورتوں میں بھی دیر کیے بغیر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ جوڑوں کی پرابلم میں ہڈیوں کی تکلیف ایک غیر معمولی مسئلہ ہے۔ اس میں آرام کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی گھریلو ٹوٹکا استعمال نہ کریں، بلکہ فزیو تھراپی کرائیں، ڈاکٹر سے ادویات لیں، ان کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آرام کریں۔ ان تمام باتوں پر عمل کر کے ہی آپ جوڑوں کے درد سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنے جسم کو آرام پہنچا سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ہیلتھ ٹپس آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوبارہ حاضر ہوں گے نئی مفید اور اچھی ہیلتھ ٹپس کے ساتھ، تاکہ آپ رہ سکیں صحت مند۔ اللہ حافظ۔ جی دوستو، صحت کے متعلق آپ نے مفید ٹپس جانی، اور آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف واپس۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مسرت نیازی صاحبہ۔ مسرت نیازی صاحبہ، آپ بتا رہی تھیں کہ ایک ٹول فری نمبر، اس نمبر پہ مطلب سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو صوبہ سندھ میں رہنے والے جو شہری ہیں، پاکستانی شہری، ان کی سہولت کے لیے تو کیا کیا سہولت یہاں پہ پہلے ہوگی، پہلے یہ بتائیے، پھر اس کے بعد نمبر بھی بتا دوں عوام کے لیے، تاکہ جو ہمارے ویورز سن رہے ہیں۔ ٹول فری نمبر ہے 021-111-786-264 021-111-786-264 ٹھیک۔ یہ نمبر ہے۔ اس میں آپ کو اگر ادویات کی کوئی پرابلم یا ایشوز ہو رہے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں، آپ کو خوراک کا کوئی ایشو ہو رہا ہے تو اس پہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کسی بھی قسم کی کمپلینز ہیں تو وہ آپ اس نمبر پہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے دہاڑی دار اور جو ڈیلی ویجز والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں، کیا وہ بھی اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پورے سندھ کے لیے، تو پورے سندھ کے اندر میں آپ ہم سب بھی آج شامل ہوتے ہیں۔ اور اول تو دیکھا جائے کہ اس شہر نے اسپیشل، میں کراچی کی بات کروں، اگر سندھ کا ہی شہر ہے، کراچی کی بات کروں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی ملک پر کوئی آفت آتی ہے یا ہمارے اپنے شہر میں آتی ہے، تو عوام ویسے ہی جو مخیر حضرات ہیں وہ ویسے ہی دل کھول کر مدد کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا اب سب کا بھی فرض ہے کہ اگر ایک گلی ہے، اس گلی کے اندر سب جانتے ہوں گے ان لوگوں کے کہ 2 گھر ہیں یا 3 گھر ہیں ایسے ہیں جو اس طرح سا بڑا گزارا نہیں بہتر انداز سے کر سکتے، تو تھوڑی کنٹریبیوشن اگر ہم خود بھی مل کر کریں تو شاید حکومت کو اتنی تکلیف نہ ہو۔ لیکن حکومت کا کام ہے اپنی عوام کو فیسلیٹیٹ کرنا، وہ بالکل کرے گی، لیکن جب تک ہم حکومت کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ کندھا نہیں ملائیں گے یا ان کے ساتھ اسٹینڈ نہیں لیں گے، جب تک میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کچھ ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ خوراک ہو، چاہے وہ کسی قسم کی اللہ نہ کرے ناگہانی آفت ہو، یا کوئی بھی پرابلمز جب گورنمنٹ فیس کرتی ہے تو اس کے ساتھ عوام بھی فیس کر رہی ہوتی ہے۔ تو عوام اور حکومت جب تک ساتھ نہیں ہوگی، جب تک کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلتا۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے حال ہی میں ایک ریسٹورنٹ کا بزنس شروع کیا، تو انہوں نے جو غریب لوگ جو مطلب کام کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پہ، جن کی آمدنی تھی، ان کو کھانے پینے کا نا، رات کے کھانے کا انہوں نے کہا کہ آپ لائن بنا کے یہاں پہ آپ کھانا لے سکتے ہیں۔
اچھا تو کافی گیپ کے ساتھ باکسز میں انہوں نے کھانا تقسیم کرنا شروع کیا تو وہ لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی. اب اس نے صرف دیکھا کہ یہ اتنے زیادہ لوگ ہو گئے, میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ, میں کس کو, مگر خیر ہمت نہیں ہاری اس نے. اسے 10 جگہوں سے فون آنا شروع ہو گئے کہ بھائی بات سنیں, آپ یہ جو کام کر رہے ہیں آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, کل سے یہ کھانا میری طرف سے ہے, بالکل ایسا آپ کو اتنے 100 بندوں کا کھانا میری طرف سے ہے. مطلب لوگوں کے اندر جذبہ ہے, وہ لوگ انہیں صرف ایک دفعہ پتہ چلے کہ یہ ان کے جو پیسے ہیں یہ صحیح جگہ پہ جا رہے ہیں یا ان کی کوششیں جو ہیں یہ صحیح سمت میں ہیں, تو بالکل وہ ہمت جو نہیں ہارتے ہیں اور پوری کوشش ان کی ہو جاتی ہے کسی طرح جو ہے لوگوں کی مدد کی جائے. نیکی کے لیے آپ سٹینڈ لے لیں تو اللہ پاک بھی اس کا ساتھ دیتا ہے, اور پھر جو کام بہتر انداز میں عوام پر خرچ ہو رہا ہوتا ہے یا عوام کے لیے صرف ہو رہا ہوتا ہے, غریبوں کے لیے خرچ ہو رہا ہوتا ہے, ان کی دعائیں بھی بڑی ثابت ہوتی ہیں, اور اللہ پاک جو دے رہا ہوتا ہے اس کو بھی اس کے رزق میں بھی اضافہ کر رہا ہوتا ہے, اور جو اس سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. سر یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو رزق ہے نا, رزق دینا یہ رب کا کام ہے, بالکل ہے نا. تو اگر رب انہی لوگوں میں سے کسی کو چن رہا ہے نا اپنے کام کے لیے کہ اب کسی سے کام لے رہا ہے کسی تک رزق پہنچانے کا, تو یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے. اس میں ہر شخص کو جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم پاکستانی چاہیں, اگر ہم نیت کر لیں تو یہاں پہ کسی بھی ہمارے بہن بھائی کو بھوک کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہو سکتا. کسی کو یہ جو جس کی وجہ سے ہمارے حکمران پریشان ہیں, ہم لوگ خود سارے پریشان ہیں, اگر واقعی ہم نیت کر لیں اس چیز کی کہ ہم نے اس مسئلے کو پیدا نہیں ہونے دینا ہے, مل بانٹ کے کھا لیں گے, ایسی کی تیسی اپنے گھروں میں رہیں گے, تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جو بحثیت اگر ہم جو ہمارے اندر ایک مطلب قوم جو ہے ہماری جذبے والی قوم جو جذبہ ہے, اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے, سارے مل کے اسے سالو کر سکتے ہیں. ہم صرف 2 ہفتوں کی بات ہے, 2-3 ہفتوں کی. خیر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ادارے اس وقت جو گھروں میں بیٹھے ہوئے یا جن گھروں کے لال اس وقت گھروں سے باہر ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, جن میں ہمارے ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف اور رینجرز, آرمی, پولیس, خاص طور پہ پولیس, اور بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, آپ اگر دیکھ لیں, دیکھیں اس وقت اس گھڑی کے اندر ہم پولیس کو ویسے تو بہت لان تان کرتے تھے, لیکن یقین جانیں وہ اپنی ڈیوٹی جتنی خوبی سے انجام دے رہے ہیں. آرمی ہے, پولیس ہے, میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ یہ ہے. آپ ایک چیز کو کبھی نہ بھولیں, جو میڈیا ہے رات دن بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنے جتنے بھی ان کے امپلائیز آ رہے ہیں وہ بھی کس کے لیے آ رہے ہیں, وہ بھی عوام کے لیے آ رہے ہیں. نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, میں نے آپ کو کہا نا نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں. میں تو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے اس وقت میں کہتی ہوں نرسز ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, ڈاکٹرز ہیں, یہ تمام جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, ان تمام کو ہمارے گھروں میں بیٹھنے والی جو عوام ہے, جو میرے بہن بھائی ہیں, وہ ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں یہ گھروں سے جب باہر نکلتے ہیں تو ان لوگوں نے ہمیں تو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ گھروں میں رہیں, چاہے گورنمنٹ کے ادارے ہیں, گورنمنٹ کے لوگ ہیں. آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل آج اگر میں نہ دوں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پولیٹیشین اگر نہ دوں, کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے, آج اگر میں ایجوکیشن منسٹر کی جو کنٹریبیوٹ کیا ہے انہوں نے اس صوبے سندھ کے لیے, اس کو بھی اگر سلوٹ پیش نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی. اس کی وجہ سعید غنی صاحب جگہ جگہ ہر اس جگہ جاتے رہے, ان پیشنٹس کو دیکھتے رہے, لوگوں کو ہدایت کرتے رہے. آج وہ خود کرونا وائرس کا شکار ہوئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی شخص, ہر شخص اپنا فرض نبھاتا رہے تو یہ کرونا اللہ نے چاہا تو کوئی اس کی حیثیت ہمارے ملک میں نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ اس میں ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. جب یونٹی ہوگی تو ہر چیز کو ہم شکست دے سکتے ہیں, ہم وہ قوم ہے. بالکل ایسا, بالکل ایسا. آپ یہ بات کر رہے تھے فورسز والوں کی, تو ان کی مائیں, ان کے گھر والے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے باہر ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ ان کو
مطلب کوئی وائرس جو ہے اس کا شکار ہو جائیں یہ, یا وبا کا شکار ہو جائیں, بیمار ہو جائیں, کیونکہ اتنا ہی ڈر ہونا ہے نا. انہوں نے کوئی وہ تو کوئی آئرن مین والے سوٹ تو نہیں پہنے ہوئے نا. دیکھیں فہیم وہ بالکل ہماری طرح, بلکہ میں ابھی صبح آئی ہوں تو کئی مطلب جو ینگسٹر بچے تھے جو ڈیوٹیز پرفارم کر رہے تھے, ماسک بھی ہیں وہ بھی ہے, ہم لوگ بار بار ہاتھ اپنے صاف کر رہے ہیں, دھو رہے ہیں, ان کے پاس یہ فیسلٹیز اس وقت وہاں موجود نہیں ہے. دیکھیں آج اگر میں نکلنے لگی ہوں گھر سے تو میری والدہ کہتی ہے کیا ضرورت ہے آپ کو جانے کی, یعنی ماں ہے نا, تو ان کی ماؤں کے بھی تو آپ دیکھیں نا دل ہے, دل گردے ہیں, تو حوصلے ہیں ان کے, اور ان ماؤں کو میں سلوٹ پیش کرتی ہوں. اور ان ماؤں کو میں ہمیشہ سے ہی کہتی ہوں کہ وہی مائیں ہیں جو ہمارے لیے ان لالوں کو جنہوں نے جنم دیا ہے اور وہ ہمارے لیے پرفارم کر رہی ہیں. مطلب وہ پرفارم کر رہے ہیں تو ان کی ماؤں کی تربیت کا حصہ ہے. ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے فوجیوں کی جو مائیں ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت یہ بھی اسی محاذ پہ نکلے ہوئے ہیں, سارے ڈاکٹرز کی مائیں جو ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں. تو ہمارے ہاں جو تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے نا کہ اگر کسی ایک ماں کا بچہ اگر شہید ہو جاتا ہے نا ملک کے لیے, تو وہ کہتی ہے کہ کاش میرے اور بچے ہوتے ہیں وہ بھی اس ملک پہ قربان ہو جاتے ہیں. یہ جذبے ہیں. تو جب ملک کی بات ہے تو ٹھیک ہے, ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ان کا دل جو ہے نا وہ نرم ہوتا ضرور ہوگا, مگر وہ اندر ہی اندر یہ بھی تسکین ہے کہ وہ وطن عزیز کے لیے کام کر رہے ہیں بچے ان کے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, امتیاز بات کر رہا ہوں کراچی سے. امتیاز صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی سر, چند باتیں عرض کرنی ہے. سب سے پہلے تو فہیم بھائی آپ ہوئے, ڈاکٹر حضرات ہوئے, نرسیں ہوئی, پولیس, رینجرز, ہاسپٹل کا حملہ ہوا, ان سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے, کوئی پاکستان کو رکھے. یہ سب بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور یہ تاریخ میں سنہرے حروفوں سے یہ لکھا جائے گا. ایک عرض کرنا ہے کہ جو حضرات گھر میں ہیں وہ ہمارے علماء اکرام کی چیزوں پہ عمل کریں. خاص طور پہ اذان دینے کا حکم دیا گیا تو رات 10 بجے تمام لوگ یہ جب تک وبا ہے اذان دے اور عبادات میں لگے رہیں, کثرت درود کا اہتمام کریں, استغفار کریں, کیونکہ یہ آزمائش اور عذاب دونوں کا ٹائم ہے. کیونکہ اگر ہم اس وقت ایسا نہیں کریں گے تو بہت معاملات خراب ہو جائیں گے. عاجزی کا ٹائم ہے اور کوئی سیاستدان, کوئی بھائی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں, بڑے تحمل سے اس کا مظاہرہ کریں. یہ بہت سوچنے کا وقت ہے. اور جو مخیر حضرات ہیں ان پہ لازم کر لیں, اپنے اڑوس پڑوس پہ نگاہ رکھیں, کیونکہ یہاں پہ بہت غربت ہے. جو بیچارے میانہ روی لوگ ہیں اور غریب ہیں ان کے گھر میں راشن جو ضروری سامان پہنچانے کا انتظام ضرور کریں. یہی وقت ہے ایک قوم بن کے دکھانے کا. اور آخر میں دعا فرمائیں گے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو, تمام دنیا کے لوگوں کو اس مصیبت سے جلد نجات دلائے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. یہ دیکھیں سارے ہی جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ایک بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ. اور بلکہ میں وہ دیکھ رہا تھا, ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ایک طریقہ بتا رہے تھے کہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتا رہے تھے کہ میں گھر میں کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, میں کلینک سے آ رہا ہوں, وہ ہاسپٹل سے آ رہا ہوں, تو میں کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ پہلے ان سارے جراثیم سے پاک کرتا ہوں اور پھر میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں. تو واقعی ہم لوگ باہر سے جاتے ہیں تو ہم اتنے فکر مند ہوتے ہیں, ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں اور سینیٹائز کر کے ہاتھ ماسک لگا کے پھر ہوتے ہیں. تو جو ایک ہاسپٹل سے ایک ڈاکٹر جو آ رہا ہے اس وقت اس جگہ سے جہاں ایسے پیشنٹس بھی موجود ہیں اور جن سے وائرس لگنے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے, ہمیں تو باہر تو یہ پتہ نہیں ہے نا کہ ہم جس سے مل رہے ہیں یہ پیشنٹ ہے یا نہیں ہے, مگر وہ جہاں سے آ رہے ہیں وہ کنفرم پیشنٹ ہے نا. تو انہیں بڑے ایک سیریس قسم کی کنڈیشن ہے جس پہ میرا خیال ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی درخواست ہے کہ یہ جتنے بھی یہ ادارے جن کا ہم ذکر کر رہے تھے ابھی وقفے سے پہلے, ان کو جو بھی سہولیات ان کو درکار ہیں وہ انہیں ہر صورت میں انہیں مہیا کی جائیں. ان کو وسائل جو ہیں ان کے پاس مکمل ہوں گے تو پھر ان کی محنت جو ہے وہ صحیح معنوں میں رنگ بھی لے کے آئے گی. کیونکہ ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ ہمیں ایسی شکایات ملی, وہ شروع میں بھی کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی اعتراض کر رہے تھے کہ ہمارے پاس وہ ساری وہ سہولیات نہیں ہیں, وہ وسائل نہیں ہے, اکوپمنٹ نہیں ہے. مگر خیر, اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت لاک ڈاؤن جو 2-3 دن سے چل رہا ہے, اس کی وجہ سے کیا کچھ تھوڑی سی بہتری ہمیں محسوس ہوئی ہے؟ دیکھیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ دیکھیں کل صبح سندھ کے اندر صرف 3 پیشنٹس نظر آئے ہیں. اچھا, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہتری کی جانب ہے. اور اگر اب بھی لوگ نہیں مانیں گے تو پھر جب کرفیو کی طرف آئیں گے
تو پھر عوام کے لیے بھی پرابلمس بڑھیں گی، اور عوام کو چاہیے کہ کوآپریٹ کریں تو یہ پرابلمس بھی انہیں دیکھنی نہ پڑے، اور اگر کوآپریٹ کریں گے تو ہم اب اس جس طرح سے دیکھیں ہماری معیشت ہے، ہمارا ملک غریب ہے، یہ سوچ کر ہی کر لیں. ہم کہتے ہیں پاکستان کی مٹی اور پاکستان میری ماں ہے، تو ماں کا تو بندہ بہت خیال کرتا ہے، تو پھر اس ماں کا خیال کرتے ہوئے آپ لوگ گھروں میں رہیں، آپ یہی سمجھ کے جنگ کریں کہ ہم انڈیا سے جنگ کر رہے ہیں، ہم اپنے دشمن سے جنگ کر رہے ہیں، تو پھر اسی کا مقابلہ ہم مل کر ہی کریں گے. خدا را عمل کریں اس پہ، اگر عمل کریں گے تو یہ میرا وطن پھلے گا پھولے گا، اور اگر یہ پھلے گا پھولے گا تو یقیناً ہمیں پھلنے پھولنے سے کوئی نہیں روک سکتا. بے شک بے شک. کالر ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام بھائی، منظور الہی بات کر رہا ہوں جی. منظور الہی صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل جی، یقین مانے کہ وہ خوشیاں وہ دل کے اندر وہ جو بندے کی ایک ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھا گیا ہے، جو میں آپ کو اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس بتاتا ہوں، کیونکہ میرے ہاں بھی ایسے ہی ہے، لیکن اب اس میں بہت اچھے اقدام ہو رہے ہیں، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنا خیال نہیں رکھ رہے. میں کھول کے بات کروں گا آج، کیونکہ ہم اپنا خیال نہیں رکھ رہے. کیونکہ لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی مختلف جگہ پہ اس کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ ہجوم سے ہجوم باہر آ رہے جا رہے ہیں، اور بڑا بری طرح ان کو مطلب ہے کہ منع کیا جا رہا ہے. جب تک ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی صفائی دھیان نہیں رکھیں گے چیزیں. اب میں صرف ایک دفعہ میں گھر سے باہر میڈیکل سٹور تک گیا ہوں، صرف ایک دفعہ. یقین مانے واپس آ کے میں اپنے گھر کے گیٹ کے اوپر پوری اپنا جو ہے نا ہاتھ پاؤں سب کچھ کلیئر کر کے، اس کے بعد میں نے اپنا پورے کپڑوں کے اوپر میں نے اپنا جو ہے نا ڈیٹول سے پورے صفائی کی ہے. اس کے بعد دوسرے بندے کو کہا کہ یہ تھیلے ان کو سائڈ پہ رکھو، اور اس کے بعد جو ہے نا گھر کی دیوار اور اندر جو مین ڈور ہے وہاں گیا ہوں. تو جب تک ہم اپنی احتیاط نہیں کریں گے، ہم اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں اس کو بڑھانا نہیں ہے، ہمیں اس کو ختم کرنا ہے. لیکن میں کہتا ہوں میرا اللہ انشاءاللہ سب اچھا کریں گے. انشاءاللہ جو انہوں نے ہمیں تکلیف دی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیں سب کو مل کے. اور دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں لوگ، ہر سفید پوش لوگ بھی ہیں، ان تک کھانا، ان تک کوئی ضروریات کی چیزیں پہنچانا بھی ضروری ہے. اس کے اوپر بھی ذرا غور کیا جائے، اور کوشش کریں ڈور ٹو ڈور ان تک کھانا چیزیں پہنچایا نہیں جائے راشن، تاکہ وہ اپنا سرفائی کر سکے. تھینک یو رحیم بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا منظور الہی صاحب. بڑی اچھی بات کی آپ نے، بڑا اچھا پیغام دیا، اور واقعی اپنے آپ کو جراثیم سے بالکل پاک رکھنے کا طریقہ، صاف رکھنے کا، ان ساری جگہوں کو، اپنے گھر کی جگہوں کو رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کوئی بھی اینٹی بیکٹیریل محلول جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس کو 50 ml کو 1 لیٹر پانی کے اندر ڈال کے آپ سپرے کریں کپڑوں پہ، آپ اپنے جو تالے ہیں، دروازے ہیں ان کو، اور جتنے بھی سرفیس جو آپ گھر کی ہے وہاں پہ آپ سپرے کریں. یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور یس، گھروں سے باہر ہم نہیں نکل سکتے، مگر اپنے پڑوسیوں سے، اپنی بلڈنگ میں، اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد کے گھر والوں سے، آپ اپنی گلی والوں سے آپ ضرور فون پہ رابطے میں رہیں، ان سے خیریت دریافت کریں، ان سے پوچھیں سب ٹھیک ہے، کوئی کھانے پینے کی کسی قسم کی کوئی مطلب آپ کی وجہ سے اگر ہمارا پڑوسی بھوکا رہ گیا اور ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو میرا خیال ہے ہم اس وقت جو ہے بہت بڑے مجرم قرار پائیں گے اپنے اندر. اور انشاءاللہ مطلب روز محشر جو ہے تب بھی ہمیں اس چیز کا جواب دینا ہوگا. مسرت صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، ایک اچھی گفتگو رہی. دوستو ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے اسی حوالے سے مزید بات ہوگی. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس، اور آج جمعرات کا دن ہے. جمعرات کے دن پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن کا تعلق ہے سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ سے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کے ادارے میں، آپ کے فیملی میں سب ماشاءاللہ محفوظ ہیں؟ اللہ کے بے حد و بے شمار احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. ایک صاحب کے بارے میں تھا کہ وہ ہمارے وزیر صاحب سے کئی مرتبہ ملاقات کی تھی، انہوں نے، ہمارے جو ہیں غنی صاحب، تو انہوں نے جب کہا کہ جنہوں نے مجھ سے ملاقات کی ہے وہ لوگ بھی ٹیسٹ کروائیں، تو وہ چلے گئے، تو اللہ کا کرم ہے ان کا بھی نیگیٹو آ گیا. چلے شکر الحمدللہ.
اس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں لوگ پریشان ہیں, کاروبار ان کے معاشی طور پہ کافی زیادہ پریشان بھی ہیں, مگر جس جنگ کے لیے, جس چیز پہ قابو پانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے, اس حوالے سے آپ اپنے کیا خیالات رکھتے ہیں؟ جو نیو کیسز ہیں وہ اتنی رفتار سے پاکستان میں شکر الحمدللہ نہیں بڑھ رہے جتنی رفتار سے دنیا بھر میں دیکھے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, اگر یہ کہ میری رائے دوسروں سے مختلف ہو تو مجھ سے ناراض نہ ہو. اللہ کے بے حد و بے شمار احسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری بلاؤں سے بچایا ہے, زلزلوں سے, طوفانوں سے, سیلابوں سے, طاعونوں سے, قحطوں سے. اللہ اس سے بچا لے گا انشاءاللہ. اچھا دیکھیں, یہ جو کرونا ہے نا, یہ وہ وائرس ہے کہ جس میں سردی کے اندر موسم میں حملہ کرنے کی بڑی مضبوط طاقت ہوتی ہے اور اس سردی میں بندے کو مار دیتا ہے. لیکن جو گرم ملک ہے نا, آپ دیکھیں چاہے پاکستان, بنگلہ دیش, یہاں پر کیا کہتے ہیں بھارت, یا سعودی عرب, عرب امارات, یہ قطر, کویت, سب گرم جگہیں, یہاں اس کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو مار دے آسانی سے. افریقہ میں بھی نہیں کوئی اتنی زیادہ ہوا. یہاں کیا ہے کہ یہاں اصل میں ہم کریں نقل زیادہ, ڈر بھی گئے, اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے, ہم ڈر بھی زیادہ گئے اور نقل کریں زیادہ گوروں کی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وائرس نے اگر پاکستان میں 8 امواتیں ہوئی اب تک, اللہ والحفیظ 8 امواتیں, تو یہ بھی دیکھیں اگر ان کی تحقیق کی جائے گی تو کوئی نہ کوئی اس میں وجہ ہوگی. یہ اس کو مار دیتا ہے کہ جو پہلے سے بیمار ہوتا ہے, یعنی کوئی گردے کا مریض ہے, کوئی جگر کا ہے, کوئی آنتوں کا ہے, کوئی پتے کا ہے, کوئی دل کا ہے, دماغ کا, یعنی کہ پہلے سے جو مریض ہے نا اس پر تو اس کا حملہ جو مضبوط ہوتا ہے. ورنہ یہ آپ کو کچھ نہیں کر سکے گا بھائی. آپ نے تو پوری دنیا کو دیکھ کر اپنا بھی پہیہ جام کر دیا ہے, اور اللہ کرے کہ عقل آ جائے کہ بھائی دیکھیں آپ کا ملک دنیا کے غریب ترین ملکوں میں ہے, اور روز کھانے والوں کی تعداد وہ کروڑ ہے, اور اس طرح لوگ جو نا پھنس گئے کہ وہ آج لگتا ہے پورا پاکستان بھیک مانگ رہا ہے. ہم سے پوچھو نا, ہم سیلانی والے لوگ ہیں, پتہ ہے ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے لے کے کراچی سے لے کے خیبر تک کام شروع کر دیا ہے, بالکل شروع کر دیا, خالی باتیں کی ہیں. آج اس کا 5واں دن ہوگا. ہم نے آج کراچی میں ہمارا 5واں دن ہے. ہم نے اللہ کی رحمت سے ہر آئٹم جو ہے نا, جیسے کہ ہم گھی لے رہے ہیں تو 2-2.5 لاکھ لے رہے ہیں, ہم چینی لے رہے ہیں تو 250 ٹن لے رہے ہیں. یعنی ہم نے تو 2 ارب تک جانا ہے, 2 ارب تک کی خیرات کرنی ہے. ہم نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ کسی طرح بھی سیلانی کے بعد جتنا اثاثہ ہے سب کر دو. لیکن مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ ریاست نے کبھی زندگی میں رعایا کا سوچا ہی نہیں نا کہ رعایا کا حال کیا ہے. تو اب ظاہر ہے پھر ہمارا چاروں صوبوں کا حال یہ تقریباً, تو نہ کوئی ان کے بعد ڈیٹا ہے سب مطلب پرفیکٹ ڈیٹا ہے, نہ پھر کچی کراچی کی 52% تو کچی آبادیاں ہیں. اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اتنا نہ ڈراؤ بھائی, اتنا نہ ڈراؤ. ایسے تحقیقات کرنے والے ڈاکٹروں نے پاکستان کی ریاست کو اس بات کی طرف اندیا دیا کہ دیکھو آپ ہم سے بات کرو, یا کسی ریسرچرز کو ہم سے مقابلہ بٹھاؤ. ہم ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دکانیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فیکٹریاں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو نہیں مار سکتا. آپ کے لوگ وہی اس میں متاثر ہوں گے جو پہلے سے متاثر تھے, یعنی کسی نہ کسی بیماری سے. ورنہ اب دیکھو نا 8 افراد, اللہ تعالیٰ خیر کرے, پاکستان روزانہ کتنے, جب 22 کروڑ کا ملک ہے تو کتنے امواتیں ہوتے ہیں روزانہ, سوچیں. تو اس نے صرف, اور یہ آئندہ بھی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے, اور اللہ کرے گا موسم اور اچھا ہو جائے گا. 25 کو کراس کر گیا موسم, یہ 30 پہ پہنچے گا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور پھر یہاں اللہ کا نام ہے, یہاں سب سے زیادہ مسجدیں ہیں, استغفار ہے, یہاں اذانیں دی جا رہی ہیں. الحمدللہ میں نے اناؤنس کیا, میرے شیخ نے اناؤنس کیا, حضرت صاحب نے اور علماء نے اناؤنس کیا, میں 2 دن سے میں بھی اذان دے رہا ہوں. اور جہاں میں اذان دے رہا ہوں تو بہادر آباد میں اور اذان ہو رہی ہوتی ہیں. میں نے اعلان کیا کہ 4 سال سے لے کر 80 سال کا بوڑھا جو ہے اپنے گھر کی بالکنی میں آ جائے, اپنے گھر کی چھت پہ چلا جائے, یا صحن میں چلا جائے, اذان دے. سب بچے اذان دلوا رہے ہیں. میرا تو پوتا جو شاید 2.5-3 سال کا ہوگا, اذان سب کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اچھا, اذان کی جو اگر ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, ایسے کسی آفت کی صورتحال میں جب اذان دینے کی بات ہوتی ہے تو وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے معتبر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں اذان دی جائے گی اس بستی میں اس دن عذاب نہیں آئے گا. تو اگر آپ عذاب سے چلے, یہ عذاب ہے نا, یہ 100% عذاب ہے, کورونا وائرس 100% عذاب ہے. اور مطلب کہنے کا یہ کہ
इन दोनों के पास तो कुछ नहीं है ना, इनके पास तो कोई तस्वर नहीं है, हमारे पास तो तस्वर है, उस तस्वर को इस्तेमाल करें। ठीक है, मस्जिदों के बारे में उसका अल अज़हर का फतवा आ गया, ठीक है, लेकिन हमारे उलमा किराम डट गए कि नहीं, वो आदमी मस्जिद में नहीं जाएगा कि जिस आदमी के अंदर कोई ऐसा मसला होगा, वरना वो 50 साल का बूढ़ा आदमी जो है, जैसा 50 साल का बूढ़ा, 60 साल का तो मैं हूँ, ऐसा तो बूढ़ा तो नहीं है। मकसद कहने का ये है कि ऐसा आदमी जो मुतासिर है वो नहीं जाएगा, वरना नमाज पढ़ना वाजिब रहेगी। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा शख्स मस्जिद में जाता है तो वो कानून का मुजरिम होगा? देखिए, ये तो कानून बना हुआ इस्लाम का कि रियासत में रहकर रियासत के कानून को फॉलो करना पड़ेगा। अब क्या नहीं मिलाओ, मानने पड़ेगी, गले नहीं मिलो, मानना पड़ेगा, मजमा नहीं करो, मानना पड़ेगा। वो कहते हैं मतलब यानी कि बकिया एहतियात करो, शादी का इज्तिमा नहीं करो, दीनी इज्तिमा नहीं करो, तबलीग इज्तिमा नहीं करो, मानना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे जामिअतुल अज़हर मिस्र का वो वहाँ पे जो उलमाए कराम ने जो फतवा दिया है, उस हिसाब से रियासत के पास, वफाक के पास ये इख्तियारात हैं कि वो अगर चाहे, वो अगर सूरत हाल को देख के अगर कहे कि बाजमात नमाज जो है वो एक ख़ास दौरानिए के लिए तर्क की जा रही है तो वो तर्क कर सकती है? नहीं सर, ऐसे इख्तियारात नहीं है इसके पास, रियासत के पास। रियासत जो है ना, अल्लाह और उसके रसूल को मतलब नहीं कि इससे आगे नहीं जा सकती। और ये मेरे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये नहीं हो सकता कि रियासत ये कह सके, ये जामिअतुल अज़हर ने दिया है। तो असल में देखें, बात है, मुफ्ती से बात की जाती है तो उसको उसका महल वक़ूल बयान किया जाता है। जैसे कहा जाए भाई मौत का खतरा है, तो अगर मौत का वाकई खतरा है कि बंदा इससे मर जाएगा, जैसे किसी के पर गन रख दी सर पर कि कहो मैं काफिर हूँ, और उसको यकीन है कि वो मैं नहीं कहूंगा काफिर हूँ तो फिर वो मुझे गोली मार देगा, जैसे दुनिया में हुआ है ना, माजी इंडिया में हो रहा है ऐसे बहुत सी जगहों पे। तो उसको यकीन है कि मुझे ये मार देगा या मेरे पेट में छोरा घोंप देगा, तो उसको कह सकता है कि मैं काफिर हूँ। लेकिन ये उसका मतलब, उसको अल्लाह ताला ने इस बात का इख्तियार दिया है कि इसको कहते हैं अजीम, वो मतलब रुखसत, वो कह देगा। लेकिन दिल में ये तमन्ना होगा, दिल में होगा कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, वो उस वक्त कह देगा मैं काफिर हूँ, लेकिन वो काफिर नहीं हो सकेगा, नहीं होगा। ठीक है। और बेहतर ये है, अजीमत ये है कि कह दे मैं मुसलमान हूँ, अपनी जान दे दे। तो यहाँ तो ऐसा तो है नहीं ना भाई कि आपके गले में किसी ने पिस्तौल रख दी है, तो ये तो एक शुबा है। और भाई ये मान लो, कोई माने या ना माने, मान लो कि ये वायरस आपको नुकसान इतना नहीं पहुंचा सकेगा। भाई आपका मौसम बहुत अच्छा है, आपके सामने सबूत है ना, लाओ ना। इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है। अच्छा देखो, ये जो एथ्रो एयरपोर्ट से बढ़कर एथ्रो जैसा एयरपोर्ट दूसरा दुनिया कौन है? यही है ना, एमिरेट्स का, दुबई का। वहां कौन नहीं उतरता? तो वहां तो लाशों का अंबार लग जाए, लेकिन मौसम गर्म है, इसकी ताकत नहीं है कोरोना वायरस की गर्म मौसम में हमला कर सके। भाई नहीं कर सकेगा। अब तक डराओ नहीं, खुदारा मार्केटें खोलो, दुकानें खोलो, लोगों को इंसानी जिंदगी गुजारो। गोरों की नकल इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अजान के हवाले से हमने बात कर ली, बाजमात नमाज के हवाले से बात हो गई। शबानुल मौज़म, ये चांद कल नजर आया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नया महीना। और 8 अप्रैल को शब बारात होगी, इस हवाले से मैं पढ़ भी रहा था। तो शबानुल मौज़म के महीने में, मतलब इस महीने में क्या पढ़ना चाहिए? एक कॉलर ने भी हमें कहा था कि हर इस्लामी नए महीने के हवाले से हमें जो है वजीफा बताया कीजिए, तो इस बारे में कुछ रहनुमाई करें। देखिए, शाबान और शाहरी, शाबान मेरा महीना है, सरकार फरमाते हैं मेरा महीना है, इसको कहते हैं आका का महीना, यानी ये महीना कमाल महीना है। ये हुजूर ने कहा मेरा महीना है, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की जन्नत का मुस्तहिक बनेगा। हमारे प्यारे आका ने अपनी हयात तैयबा में किसी महीने में पूरे 30 दिन के रोजे नहीं रखे, इसमें रखे। अच्छा, यानी इसको रमजान की तरह ट्रीट किया है, कभी कम भी रखे, लेकिन ऐसा भी हुआ कि पूरे रमजान की तरह, जैसे रमजान से मिला दिया। तो ये बहुत मुक़द्दस महीना है, इसकी ताज़ीम करें, इसकी इज्जत करें, नफिल पढ़ें, कसरत इस्तग़फ़ार करें। इस महीने का वजीफ़ा यह है कि 3 रोज़े रखने पूरे महीने में, रोज़ाना 5 तस्बीह पढ़नी है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हर नमाज के बाद 60 वाला पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इंशाल्लाह कल स्क्रीन पे भी आपको दिखा दिया जाएगा। इंशाल्लाह। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप दोस्तों को बताता चलूं कि आपकी कॉल्स हम दौरान वक्फा लेंगे, जो इस्तिखारा के हवाले से और जो भी आपको शरई दीनी रहनुमाई के हवाले से आपके सवालात होंगे, वक्फे से आने के बाद उनके जवाब पेश किए जाएंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. استخارہ شرعی اور دینی رہنمائی کے حوالے سے ایک خصوصی نشست ہوتی ہے جمعرات اور جمعہ 10 سے 11 بجے کے دوران وقفہ ہم نے کچھ کالرز کو شامل کیا ہے. خرم لودھی صاحب نے ہمیں حیدرآباد سے کال کی. انہوں نے کہا کہ کیا کسی انسان سے دوسرے انسان میں اس طرح بیماری لگ سکتی ہے؟ کیا یہ بھی طاعون کی طرح کی ہی کوئی بیماری ہے؟ حفاظت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اور سنت کے مطابق کیا بیان ہے؟ ذرا وہ تشریح کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس پر ہم نے بہت بات کر لی ہے اور کئی چینلوں پہ بات کی ہے. تو دیکھیں خرم صاحب، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی یہ تو حدیث پاک سے واضح ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم وہ کمزور لوگ ہیں کہ ہم لوگ احتیاط برتے. اچھی بات ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ریوڑ ایسا ہے جہاں خارشی اونٹ ہے تو آپ اپنے اونٹ کو وہاں نہ بھیجو، احتیاط کرو. کسی ریوڑ میں خارشی اونٹ ہے تو اپنے اونٹ کو وہاں نہ بھیجو، کیونکہ آقا جانتے ہیں کہ ہم لوگ کمزور عقیدے کے لوگ ہیں. ہم جب وہ بھیجیں گے اور وہ وہاں پر اگر اس کو خارشی اللہ تعالیٰ نہیں کرنا تھا، اس کے مقدر خارشی بننا تھا، تو تم گمان کرو گے کہ بھائی اس کی وجہ سے خارشی ہو گیا. تو اس لیے لیکن یہ طے ہے کہ اسلام میں کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. ایک چیز میں اس میں لا ادوا ولا تیرا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. یہ روز روشن کی طرح آیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے ولا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. تو آپ کچھ بھی دنیا کہتی رہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، آپ احتیاط بھلے کریں. حکومت کی باتیں ماننا واجب کا درجہ رکھتی ہے، مانیں، لیکن اس بات یقین رکھیں کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی. ہاں اگر ایک طرح کے لوگ بیمار ہو رہے ہوں تو اس میں قدرت کا نظام ہے. دوسری بات آپ نے سوال کی کہ تعاون کی کس شکل ہے. تو دیکھیں گوروں پر اس وقت گوروں کے موسم کی وجہ سے وہاں پر جو ہے یہ بیماری بھی زیادہ لگ رہی ہے اور مار بھی دے رہی ہے. یہاں تک کہ ایران کا موسم بھی ہم سے بہت ٹھنڈا ہے. اگر ایران کا موسم ہمارا پڑوسی ہے، وہ بھارت بھی ہمارا پڑوسی ہے، لیکن وہاں نہیں ہو سکتے اتنا، کیونکہ ایران کا موسم ٹھنڈا. تو جہاں ایسا موسم ہے اور وہاں یہ بیماری مطلب یعنی کہ بہت پھیل گئی ہے، امواتیں پھیل گئی ہیں، تو اس کو تعاون کی شکل سمجھا جا سکتا ہے. وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. حضرت ایک تھوڑی سی تصحیح کیجیے گا، وبا کسے کہتے ہیں؟ جی وبا اسے یہ ہمارا اپنا جملہ وبا پھیل گئی، ہاں، یعنی بیماری پھیل گئی. تو پھیل گئی. ایک حدیث ملتی ہے نا وبا کے حوالے سے کہ اگر کسی علاقے میں وبا ہے تو وہاں پہ مت جائیں اور وہاں کے لوگ وہاں سے باہر مت آئیں. اگر اسی تعاون کے لے گا، اسی کے لے گا. ایک دنیا میں ایک واحد بیماری ہے تعاون، اونلی ایک ون، جس پہ کہا گیا کہ تعاون جہاں پھیل جائے، تعاون کی وبا جہاں پھیل جائے، یعنی تعاون کی بیماری پھیل جائے تو وہاں مت جاؤ اور وہاں سے مت نکلو. اچھا، تو دو باتیں ہو گئی کہ بھائی یہ تعاون کی شکل تو بن رہی ہے کہ آپ جیسے ابھی امریکہ میں آپ جاؤ گے تو امریکہ میں دھڑا دھڑ لوگ متاثر ہو رہے ہیں. جی ہاں. یہاں تک ایران میں بہت متاثر ہو رہے ہیں موسم کی وجہ سے. تو نہیں جا سکتے وہاں پر، وہاں نہ جانا پڑے گا کیونکہ آپ کو شریعت کہتے ہیں کہ نہیں جائیں وہاں پر. ٹھیک ہے. تیسری بات آپ نے کہی کہ علاج، تو ایک علاج تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ کلونجی جو ہے تمام مرض کا علاج ہے، ون ٹو آل. تو آپ اپنے سالن میں کلونجی ضرور ڈلوائیں. الحمدللہ برسہ برس سے میں روزانہ دوپہر کھانا جب کھاتا ہوں تو اس پہ کلونجی کثیر ہوتی ہے. اور یہ بھی حدیث پاک میں نے سنی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے معدے میں اگر ایک کالا دانہ بھی ہوگا نا تو دنیا کی کوئی بیماری تمہیں نقصان نہیں، دنیا کی کوئی بیماری تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. تو بھائی کلونجی استعمال کرو. کلونجی سستا دانہ ہے، اس کی آقا نے بڑی تعریف بیان کی ہے. ہر آدمی اپنے کھانے میں کلونجی ڈلوائے، چاول میں پلاؤ میں ڈلوائے، جس طرح چاہے ایسے ہی کلونجی استعمال کر لے، شہد میں ڈال کے استعمال کر لے، زیتون تیل ڈال کے استعمال کر لے، مطلب کلونجی کا استعمال کروائیں. اور دوسری بات یہ کہ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں فاتحۃ الکتاب شفا من کل داء، سورہ فاتحہ تمام بیماروں کی شفا ہے. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں، دم بھی کریں. اور خدا نخواستہ اگر کرونا وائرس کا مریض بن گیا ہے کوئی شخص تو اس کے لیے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 100 مرتبہ. اور 3 کام کریں، اس کو پانی پلائیں، اس کو دم کریں اور اس کو مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے دعا کریں. اب کہ دم کرنے جا نہیں سکتے، وہ حفاظتی کمرے بیٹھا ہوا ہے تو باہر سے دم کر دیں، باہر سے دم کر دیں. صحیح ہے.
اچھا جی، ایک دوسری کال ہمیں آئی حبیبہ صاحبہ کی سکھر سے. انہوں نے 2-3 باتیں کہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اب تک ہمارا فیوریٹ چینل ہے اور یہ پورے سکھر میں ٹھیک نہیں آ رہا ہے. تو میں اب تک انتظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ بھئی اس چینل کے حوالے سے دیکھا جائے کہ سکھر میں کیوں صحیح نہیں آ رہا ہے, کیا معاملات ہیں, کون ہے وہاں پہ کیبل آپریٹرز وغیرہ, اور یہ ہم ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی, بہت جلد وہاں پہ آنا شروع ہو جائے گا. اچھا, دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات وہ ہمارے اعمالوں کے نتیجہ ہیں. یہ انہوں نے کہا میڈیا پہ پردے کے حوالے سے کچھ کام ہونا چاہیے. حضرت سے درخواست کرتی ہوں کہ اس بارے میں کچھ بات کریں. نہیں, انہوں نے چلے باتیں تو بہت ساری کی تھی, لیکن دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم, تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کی پہنچی ہے. تو اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ اپنے اعمال کو درست کریں, نمازیں پڑھیں اور توبہ کریں. استغفر اللہ یا حی یا قیوم, استغفر اللہ یا حی یا قیوم, استغفر اللہ یا حی یا قیوم. اس کے معنی اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں, تو زندہ ہے, زندہ رکھنے والا ہے, تو قائم ہے, قائم رکھنے والا ہے. یہ دن میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ پڑھیں. اگر پوری دنیا پڑھنا شروع کر دے تو یہ وائرس بھاگ جائے گا انشاءاللہ. دوسری بات آپ نے کہی کہ مطلب یعنی کہ وہاں میڈیا پر جو ہے مطلب یعنی کہ خواتین انہوں نے اپنا دوپٹہ ہٹا دیا ہے, تو اس کی وجہ سے بالکل یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. یہ جو ہماری بہنیں, ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں یہ کر رہی ہیں, خدا را ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو بھی خراب کر رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنے والے اور دکھانے والے دونوں ملعون فرمایا گیا, تو یہ بہت بڑا گناہ کر رہی ہیں. اللہ کرے ہمارے چینل کے مالکان ان کو پردہ کروائیں اور جو بھی شریعت کی راز جو ہے اس پر عمل کیا جائے. اور تیسری بات یہ کہ جو سیلانی ویلفیئر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو اس نے اناؤنس کیا ہے تقریباً 20 لاکھ خاندانوں میں پہنچنے میں, تو پہلی مرتبہ سکھر میں ہم نے کام شروع کر دیا. آج سے انشاءاللہ سکھر میں بھی ہمارا غربا میں راشن تقسیم ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ. بالکل صحیح سر. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو اس بارے میں ضرور بات کریں گے کہ راشن کی تقسیم جو ہے وہ کس انداز سے کی جا رہی ہے, اور جو لوگ راشن لینا چاہتے ہیں, سیلانی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, تو انہیں کس طرح رابطہ کرنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے جس پہ انہیں عمل کرنا ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں, اور نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں. سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں آپ. حضرت سے گفتگو رہتی ہے استخارہ کے حوالے سے, شرعی اور دینی رہنمائی کے حوالے سے. دوران وقفہ بھی ہم نے کچھ کالز شامل کی ہیں, جن کچھ دوستوں کے سوالات تھے وہ ابھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. محمد کوثر صاحب نے ہمیں کراچی سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ ہیں, ان کو ڈر لگتا ہے, بلیاں چھپکلیاں نظر آتی ہیں انہیں خواب میں اور وہ ڈر کے رات کو اٹھ جاتی ہیں, تو ان کے لیے استخارہ کر کے بتائیں اور کچھ پڑھنے کو بتائیں. جی کوثر صاحب, آپ نے جو بات کی وہ ہم نے استخارہ کیا ہے, اس کا کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ اس کی کوئی وجہ ہو. بعض اوقات کم خوابی کی بھئی وجہ بھی ہوتی ہے اور اس کا حل ہے. سب سے بہترین حل تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں جب بندہ وضو کر کے سوتا ہے تو ساری رات فرشتہ اس کے سرانے کھڑا رہتا ہے, اس کی سیکیورٹی کر دیتا ہے, یعنی گارڈ کھڑا ہو جاتا ہے. تو جب یہ فرشتہ کھڑا رہے گا تو یہ شیطان کی راہ میں ایک دیوار بن جائے گا, تو برے خاص بچنے کا ایک ذریعہ یہ ہے. دوسرا, ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ اخلاص, فلق اور ناس پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے ہاتھوں کو پھیرتے تھے, تو یہ سمے ہاتھ پھیر کے سوئے, آیت الکرسی پڑھ کے سوئے. بقیہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے تو میں الحمدللہ ہم تو 10 گھنٹے تک سیلانی میں ہیں, آپ آئیں تعویذات وغیرہ لے جائیں اور چلتے پھرتے پڑھتے رہیں یا حفیظ و یا اللہ. اور آج کی رات عظیم رات ہے, اجتماع کی تو ظاہر پابندی ہو گئی ہے, لیکن آپ گھر بیٹھ کر اللہ سے خوب دعائیں کریں اور www.seilaniwelfare.com پر آپ آئیں اور ہماری اجتماعی دعا میں پوری دنیا کے لوگ شرکت کر سکتے ہیں. اور کیونکہ ظاہر ہے کہ اجتماعی طور پر پابندی ہو گئی ہے اور ریاست کا حکم جو ہے وہ بھی ماننا ایک لازمی عمل ہے, تو اللہ آسانی فرمائے. تو میرا آپ گھبرائے مت, سب اچھا ہو جائے گا. کوئی آپ کی بیگم کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے, ان کو کہیں کہ جب ڈر جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے احتیاط تدابیر اختیار نہیں کر رہی, وہ تدابیر آپ کو بتا دی میں. بالکل صحیح, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے گا. آمین. زر النساء گوادر سے انہوں نے فون کیا, یہ کہتی ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, استخارہ کر کے بتائیے. جی زر صاحبہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ نے گوادر سے کال کی ہے. آپ سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے میں خط لکھ دیں گی تو میں آپ کو پینے کی تعویذ بھجوا دوں گا,
پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن بہترین دوا ہے. تو اس میں آپ 14 آیتیں ہوں گی جو زعفران اور زرد سے لکھی ہوتی ہیں, وہ آپ پانی ڈال کے استعمال کریں گے تو آپ کے بدن میں جب پانی جائے گا تو گویا آپ نے قرآن کو دوا سمجھ کے پیا, تو الحمدللہ اس کا فائدہ ہوگا. باقی آپ گھبرائیں مت, بس اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے گا. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں. آقا فرماتے ہیں سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. اور ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کولونجی کا. جی ہاں, کولونجی موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے, تو کولونجی کو کھانے میں استعمال کریں. میتھی اور کولونجی اور لوکی 3 چیزیں بہت استعمال کریں کھانے میں. لوکی ضرور ڈالا کریں چاہے سالن میں, کولونجی ڈالا کریں. میتھی کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اگر سونے کے بھاؤ مل جائے نا تو بھی سے لے لیا کرو. سونا اگر آج 1 لاکھ میں تولا ہے نا, تو میتھی اگر 1 لاکھ میں تولا ملے تو بھی لینی چاہیے. میتھی بھاجی ہو یا میتھی دانا, یہاں میتھی دانے کی مراد ہے, تو میتھی دانا کیا ہوگا 100 روپے کلو ہوگی. جی جی جی, لیکن آقا فرماتے ہیں اگر اس کو سونے کے بھاؤ مل جائے تو بھی لے لینا چاہیے. خشک میتھی بھی خواتین گھر میں رکھتی ہیں ڈبوں میں, وہ ہوتی ہے مطلب اسی بھاجی کو وہ کرتی ہے, خشک کرتے ہیں نا, ورنہ آپ کو دانا مل جائے گا جیسے مونگ کی دال. جی جی, ہم میتھی دانا کہتے ہیں شاید. ہاں, مونگ کی دال کہلاتی ہے. تو یہ میتھی آپ سالن ڈال دیا کریں بھائی لازمی. اسی طرح لوکی بھی ڈالا کریں اور مطلب کلوجی ڈالا کریں لازمی کریں, پورا سال کریں, پوری زندگی اچھی رہے گی. اور دوسرا ہے کہ شہد کا استعمال کریں, کھجور کا استعمال کریں. بالکل صحیح. لوکی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مرغوب غذا, بہت مرغوب بھی, ایسی مرغوب کہ کمال مرغوب. یعنی آقا اپنے برتن سے یوں انگلیوں سے اس کو نکالا کرتے تھے. اور امام ابو یوسف علیہ رحمۃ الرحمان کے سامنے کسی نے کہہ دیا تھا کہ مجھے لوکی پسند نہیں, تو آپ نے تلوار نکالی تھی, تو کلمہ پڑھ رہا تیری گردن اڑا دوں گا. تو ہوتا کون ہے جو رسول پاک نے جس چیز کو پسند کیا تو کہتا مجھے پسند نہیں ہے. امام یوسف کب کے 13 صدی کے بزرگ ہیں, یعنی دوسری صدی کے بزرگ ہیں. یہ دوسری تیسری صدی کے, اتنے پرانے بزرگ ہیں, اتنے سخت ہیں. اللہ اکبر. حق نواز صاحب نے ہمیں راولپنڈی سے فون کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت پریشان ہیں, ان کا کام نہیں لگتا, جہاں کام لگتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو کچھ دعا کیجئے, کچھ وظیفہ بتائیے. سنتے اس وقت 65 کروڑ لوگ گھر بیٹھ گئے. ہاں, اب سب کے لیے وظیفہ بتائیے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ حدیث پاک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت رنجیدہ ہو جاتے تھے, اور واقعی اس وقت ہم بہت رنجیدہ ہیں, سکون نہیں آتا, چین, ایک دم دل روتا ہے. تو بس یہ کہ یہ پڑھتے رہیں. باقی اللہ وہ خوش رکھے. جو ابھی ہم نے کہا کہ آج جمعرات کا دن ہے, آقا فرماتے ہیں جمعرات کی رات کوئی دعا رد نہیں ہوتی. آپ دعا اس کثرت سے مطلب دعا بھی کریں جمعرات کی رات میں, کل کے دن میں دعا کریں اور استغفار کریں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ بھی کریں, اور یہ وظیفہ کریں استغفر اللہ یا حیو یا قیوم, استغفر اللہ یا حیو یا قیوم, استغفر اللہ یا حیو یا قیوم. فریم اگر میرا ایمان ہے کہ اگر یہ پوری امت اس وظیفے پر آ گئی نا استغفر اللہ یا حیو یا قیوم, اور ذہن میں یہ مانا ہو کہ یا اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں, تو زندہ ہے, زندہ رکھنے والا ہے, تو قائم ہے, قائم رکھنے والا. اگر یہ وظیفے پر پوری قوم آ گئی نا تو کورونا اس کا باپ بھاگ جائے گا انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر سے وظیفہ بتا دیجئے, جن لوگوں نے نہیں سنا وہ ایک دفعہ پھر سے سن لیں. یا استغفر اللہ یا حیو یا قیوم, استغفر اللہ یا حیو یا قیوم, استغفر اللہ یا حیو یا قیوم. اس کے معنی ہے اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں, تو زندہ ہے, زندہ رکھنے والا ہے, تو قائم و دائم ہے, تو قائم و دائم رکھنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی ہمارے پاس جو ہیں وہ 4-5 منٹ باقی ہیں. دعا سے پہلے ایک بہت ہی اہم سوال جو ہم نے وقفے سے پہلے بھی کہا تھا, راشن کی تقسیم کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں. 20 لاکھ گھروں میں راشن پہنچانے کا آپ نے ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, اور زیادہ ہمت دے. 2 سوال ہیں اس میں راشن کے حوالے سے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو طلبگار ہیں, جنہیں راشن چاہیے, وہ کس طرح سیلانی میں رابطہ کریں, کیونکہ کچھ نمبرز جو ہیں وہ ایسے واٹس ایپ پہ جو روٹیٹ ہو رہے تھے کہ جن کو چاہیے وہ یہ نمبر فارورڈ کریں. ان میں سے ایک تو نمبر بند ہے, تو وہ فارورڈ ہونے والی چیزوں پہ ہم یقین نہیں کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ اصل راستہ کیا ہے. دیکھیں یہ ہم سے فاؤل ہو گیا ہے, کیونکہ اس وقت ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, یعنی سمجھ کراچی میں تقریباً اگر 2.5 کروڑ کا یہ شہر ہے نا, تو سمجھ 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہیں, سمجھ لو. تو یہ تو ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب ہم نے باقاعدہ یہ جو نا بائکیں وغیرہ یہ شاید آج سے شاید اللہ کرے کھل جائیں, کچھ انہوں نے کہا ہے, کچھ رعایت دیے. تو ہم نے سوچا ہے کہ ہمیں اگر کوئی شناختی کارڈ کے ساتھ اپنا موبائل نمبر بھجوا دے نا, سمجھے, تو اب یہ کہ اس کو بھجوانے کے لیے بھی وہ کیا کرے گا
یا تو مطلب یعنی کہ وہ سمجھ لو آج ہم اپنی فیس بک پہ ایسا کوئی سہولت کرتے ہیں، کیونکہ جو بڑی بڑی گاڑیاں نکلی ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں جو بڑی گاڑیاں نکلی، جو اس طرح بائکیں کی طرح بڑی گاڑی نکلی ہیں آج کل نا، ان کے ذریعے ہم جو نا ہم نے 7 گاڑیاں بھجوائی تھی، جن میں لوگوں نے ہمیں مطلب اپنے گھر کے نمبر اپنے موبائل نمبر دیتے تھے، ہم نے اس سے پتہ نوٹ کیا اور پھر وہ نوٹ لوگوں نے پہنچا دیا. لیکن ویسے ہمارا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ 20 لاکھ خاندانوں کا کراچی سے لے کر خیبر تک ہے. ہم نے کراچی سے لے خیبر تک کام شروع کر دیا ہے. کراچی سب سے زیادہ ضرورت مند ہے اس وقت کیونکہ اس کی آبادی زیادہ ہے. ہم ہر علاقے تک جا رہے ہیں سمجھے. تو ایک تو جیسے آج ہمیں کورنگ کرنا ہے، آج کورنگی میں ہم کئی ہزار خاندانوں تک جائیں گے، آج پورا دن کورنگی کریں گے سمجھے. تو اس طرح مطلب کہ اورنگی، مہاجر کے، بلدیا، سرجانی، خدا کی بستی، یہ ہم کر ہی رہے ہیں. تو اب آج میں اپنی فیس بک پہ کہتا ہوں کہ ذرا سا اس کو اور آسان کر دیں، کیونکہ ہماری تمنا یہ ہے کہ کوئی بچہ بھوکا نہ سو جائے. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ بس ہے رازق کا، رزاق کا، ہمارا شعبہ نہیں. لیکن فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فکر کی تو وہاں مصر میں بندہ کوئی مرا نہیں، ورنہ اگر وہ فکر نہ کرتے تو لاشوں کے انبار لگ جاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کر، وہ نبی تھے، ہم نبی کی خاک بھی نہیں بن سکتے، محال ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نقش قدم میں تو چلا جا سکتا ہے. تو وہ کام ہم کر رہے ہیں اور ہمیں اچھے اچھے مشورے دیں. ہمارے مجھے اب میں پہلے کوئی فون اٹھاتا تھا، کوئی نہیں اٹھاتا تھا. اب صبح سے لے کے شام تک ایک فون بھی مس کرنا مجھے گوارا نہیں ہوتا. نہیں، ہر فون سناؤ. اور میرے ساتھ سارا دن فون پہ لوگ لگے ہوئے، ہر جگہ کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کراچی میں یہ بھی کر لیا ہے کہ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی تنظیم ہے، چھوٹی چھوٹی کوئی انجمن ہے، ہم نے ان سب کی مدد لے لی ہے کہ بھئی وہ بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ اپنی گاڑی بھیج دی. 400 راشن ڈیٹا بیس ہے، ڈیٹا جن کے پاس ہے ان سے ہم بہت قریب ہو رہے ہیں. شناختی کارڈ جن کے پاس ہے، نمبر ہے، کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آسان کرے. بس وقت کس طرح ختم ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا ہے. ابھی بہت ساری باتیں ڈسکس کرنی ہے. راشن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آج فیس بک پہ تفصیل سے جو ہے وہ سارا بیان کر دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے سر، اور اس میں بس جاتے جاتے آپ کی دعا کے ساتھ جو ہے اجازت چاہیں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. دوستوں کل پھر ملاقات ہوگی. کل ہمارے ساتھ حضرت پھر موجود ہوں گے. آپ دوستوں کے سوالات پہ ہم شامل کریں گے. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوتی ہے. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رضی اللہ عنہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی اپنی رحمت کاملہ سے آج جس عذاب کا ہم شکار ہے، پروردگار تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تجھ سے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ یا حی یا قیوم، استغفر اللہ یا حی یا قیوم، استغفر اللہ یا حی یا قیوم. اے اللہ تجھ سے اپنی بخشش کا سوال کرتے ہیں. تو زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے. تو قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے. پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو، پوری امت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. تو قائم ہے.